वबरकातुहू। कैसे नाजरीन, आप ठीक हैं? एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह वेब सीरीज़ का एक न्यू एपिसोड लेकर हाजिर हैं। आज का एपिसोड भी उम्मीद है कि पिछले ही एपिसोड की तरह बड़ा अमेजिंग होगा, क्योंकि बात होगी क़यामत की निशानियों की। आज किस निशानी की बात करनी है, आज आपको क्या बताना है। एक लफ्ज़ होता है नाजरीन, मस्ख। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, इसका माना भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मस्ख होने से क्या मुराद है और क़यामत की निशानी से इसका क्या ताल्लुक़ है। मगर इससे पहले मस्ख होने के एक दो वाक़यात आपको सुनाता हूँ और कुरानी वाक़या पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद एक बुज़ुर्गों के ज़माने का वाक़या भी सुनाऊंगा। मस्ख जो लफ्ज़ है, इसका माना है सूरत का बदल जाना, डिस्टोर्शन ऑफ द फेस, चेहरे का बदल जाना। और ये वाक़यात पहले की उम्मतों में, पहले के दौर में हो चुके हैं और आगे होंगे या कैसे होंगे वो भी ज़रूर बताऊंगा। यानी ये चेहरा किस तरह बदलता था कि सूरतें, इंसानी सूरत जो है वो चेंज हो जाती थी। कोई बंदर यानी मंकी, कोई कुत्ता बन जाता था, यानी डॉग उसे बना दिया जाता। और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ, कुरानी वाक़या सुनते हैं। आइए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस वाक़े को बयान फरमाया। और ये वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना वालिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग, 70,000 अफराद अक़बा के पास समुंदर के किनारे ऐला नामी गांव में रहते थे। एक विलेज था, उसका नाम ऐला था। और ये वाक़या बड़ा मशहूर है, बड़ा ज़बरदस्त कुरानी वाक़या है। मामला ये हुआ कि उन लोगों की जो तादाद थी, ये लोग बड़े वेल स्टैब्लिश थे, बड़ी ज़बरदस्त लाइफ थी। वो फिशर्स थे, यानी वो मछलियों को पकड़ते थे, मछेरे थे और बड़े वेल ऑफ थे। अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा था, बड़ी लाइफ स्मूथ गुजर रही थी, इंजॉय करते थे अपनी लाइफ को। अब उन लोगों पर एक एग्जामिनेशन आया, एक इम्तिहान आया कि सैटरडे वाले दिन, यानी हफ्ते वाले दिन, उन्हें मना कर दिया गया कि आप मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे। और कमाल ये था कि सैटरडे वाले दिन मछलियाँ जो थी, फिशेस जो थी, वो ज़्यादा नज़र आती थी, वो ज़्यादा आसानी से उसे शिकार कर सकते थे। मगर इम्तिहान था, एग्ज़ाम था, अल्लाह का हुक्म था। अब क्या हुआ, शैतान ने उन लोगों को एक हीला सुझाया, यानी एक ऐसा रास्ता दिखाया कि ऐसा करो कि पॉट्स बना लो, छोटे छोटे जो है वो पॉट्स बना लिए जाएं, हौज़ बना लिए जाएं और समुंदर से नालियाँ निकाल ली जाएं। सैटरडे वाले दिन वो मछलियाँ उस नालियों के ज़रिए उन पॉट्स में, उन हौज़ में आ जाएंगी, उसको तुम बंद कर देना और सैटरडे के बाद, हफ्ते के बाद उन पॉट्स से, उन हौज़ से जो है वो अपनी मछलियाँ निकाल लेना। नाज़रीन, ये शैतान ने एक रास्ता बताया, मगर ये रॉन्ग वे था। बेसिकली ज़रा गौर करें तो ये भी तो शिकार ही था ना, यानी समुंदर से मछलियों को पहले हौज़ में कैद कर लिया जाए, पॉट्स में कैद कर लिया जाए और फिर बाद में उसको शिकार कर लिया जाए। तो वो लोग लालच में आए, उन्होंने ग्रीड इख्तियार की, यानी लालच इख्तियार की और ये काम करना शुरू कर दिया। अब ये बेसिकली जब ये काम उन लोगों ने किया तो उनके दरमियान गिरोह बन गए। कुछ लोग कहने लगे नहीं, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है, ये तो सैटरडे वाले दिन शिकार करना हो गया, जो कि मना है, हराम है। मगर 12,000 के करीब लोग वो थे जो शैतान की इस बात पर गोया उन्होंने ये अमल शुरू कर दिया। और अब जो अल्लाह वाले लोग थे, अल्लाह की बात को फॉलो करने वाले लोग थे, अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे, उन्होंने कहा कि अब हमारा आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने उनके साथ सोशल बाइकाट किया और दरमियान में एक वॉल क्रिएट कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी, उन्हें सेपरेट कर दिया, बाइफरकेट हो गए वो लोग। अब क्या हुआ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उनको जब पता चला कि कौम ने ऐसा काम किया है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मना था सैटरडे वाले दिन शिकार करना, उन्होंने हफ्ते वाले दिन इस तरह शिकार किया, तो आपने उस कौम की बर्बादी के लिए दुआ फरमा दी। अब क्या हुआ नाजरीन, एक दिन ऐसा आया कि दीवार के उस तरफ, उस बड़ी वॉल के उस तरफ जो 12,000 लोग रहते थे, उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो ये लोग हैरान हुए कि इस बराबर से कोई बाहर भी नहीं आया, कोई वॉइस भी नहीं आ रही है, मामला क्या है। तो जब इस कौम के किसी फ़र्द ने उस दीवार को, उस वॉल को जब चढ़कर उस तरफ देखा, तो वो देखकर हैरान हो गए कि वहाँ तो 12,000 लोग बंदर बन चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, 12,000 लोग मंकी बन चुके थे, उनके चेहरे मस्ख कर दिए गए थे। अब वो बीच में जो डोर था उसको खोला गया, और जब उस डोर को खोला गया तो वो लोग जब इधर आए तो हैरान हो गए कि जिस्म इंसानों वाला और चेहरा बंदरों वाला, और एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे थे। अच्छा, जो बंदर थे ना,
وہ اپنے رشتہ داروں کے کپڑوں کے پاس آ کر انہیں سونگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، مگر رشتہ دار پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ کون ہے۔ 3 دن تک وہ 12,000 افراد بھوکے پیاسے رہے اور آخرکار یہ تمام 12,000 لوگ دنیا سے چلے گئے، مارے گئے۔ ناظرین، یہ عذاب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک ایسا ایگزام تھا اس قوم کا جس میں باقی لوگ تو سکسیسفل ہو گئے، مگر یہ 12,000 رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، حرام روزی کمانے کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے۔ ناظرین، یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ آئیے قرآن کی آپ کو وہ آیت اور اس کا ترجمہ سناتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حکم الہی ہوا، یہ ان پر عذاب نازل ہوا اور 12,000 لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے گئے، بدل دیے گئے کہ پچھلی قوموں میں عذاب ہوا۔ ناظرین، ایک اور واقعہ، اور وہ بھی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے، اور ہمارا ایک ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا، نازیبہ باتیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے، مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے تو ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرحانے تشریف فرما ہوئے، اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق، اللہ پاک نے تجھ کو ذلیل و خوار فرما دیا، اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندروں جیسے ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بھی بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان پر بٹھایا، یعنی کیمل کے اوپر اسے بٹھایا، رسیوں سے اسے باندھا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بندروں کا غول دیکھا، تو اس شخص نے جو بندر بن چکا تھا رسیاں توڑوا کر وہ اس کیمل کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی، اونٹ کے اوپر سے کودا اور وہ بندروں کے اس پورے غول کے اندر جا کر شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر تک وہاں ٹھہرے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب بندر وہاں سے جانے لگے تو وہ بھی بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ والوں کی گستاخی، اللہ والوں کی شان میں بد زبانی، اور بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو مرتبہ ہے اسلام میں، ایسی بزرگ ہستیوں کے بارے میں تو ہمیشہ اچھی بات، پیاری بات، کبھی ہماری زبان سے کسی کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں سب کا با ادب رکھے۔ بہرحال ناظرین، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈسٹورشن آف فیس، یعنی مسخ ہونا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پروگرام تو قیامت کی نشانیوں پر ہے۔ آئیے میں یہ تمام باتیں اس لیے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ مسخ ہونا ہوتا کیا ہے، اور کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے۔ تو جی ہاں، پہلے بھی ہو چکا ہے اور قیامت سے پہلے بھی ہوگا، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو حدیثیں بھی سنائیں گے، مگر یاد رہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم امت سے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ہی لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، بلکہ کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جن کے قیامت سے پہلے چہرے مسخ ہوں گے۔ وہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا آپ کو بتاتے ہیں، مگر ایک اور عبرتناک واقعہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے اور اس سے نہیں ڈرتا تو اللہ اس کے سر کو گدھے کی طرح کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم بظاہر تو اس کو بہت چھوٹا سا معاملہ سمجھتے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ امام سے پہلے چل رہے ہوتے ہیں، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے ہی سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ مگر یاد رہے ہماری شریعت میں یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑی مسٹیک ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر صورت بگڑ جانے یعنی مسخ ہو جانے کی گویا وعید موجود ہے، پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آج اللہ عز و جل کا ہم پر یہ عذاب نازل نہ بھی ہو تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے۔ مگر بعض نادان ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہمیں سن کر سوچ رہے ہو کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی سی غلطی پر کیا اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ دیکھیں حدیث پاک ہے اور ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کرنا ہے، ڈرنا ہے ان چیزوں سے،
کہ نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا، جو اللہ رسول نے فرمایا اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک محدث دمشق سیریا میں ایک مشہور شیخ تھے، حدیث سیکھنے گئے، اور وہ شیخ پردے میں رہ کر انہیں حدیث پڑھاتے تھے، حالانکہ وہ مرد تھے، مرد تو پردہ نہیں کرتے نا۔ تو ایک بار ان کے اسٹوڈنٹ نے بڑا اصرار کیا کہ حضور اپنا چہرہ تو دکھائیے نا، آپ پردے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو ان کی صورت گدھے جیسی تھی۔ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ میں اس حدیث کے بارے میں، اس کو عقل میری مانتی نہیں تھی، میں اس حدیث کو حقیقت نہیں سمجھتا تھا، اور آزمائش کے طور پر میں امام سے آگے سر اٹھانے لگا، امام سے پہلے سر اٹھانے لگا، اور میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعات ہو سکتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پنشمنٹ ہے نا، اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو ایگزام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی قوموں کے انداز تھے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے، آپ قرآن پڑھیں تو صحیح، وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ تو کفار کا طریقہ رہا، اور پھر پنشمنٹ آئی، پھر عذاب آئے ان پر۔ تو یہ کبھی بھی نہ کہیں یا کبھی بھی نہ سوچیں کہ بھئی عذاب آنا ہوگا تو دیکھیں گے۔ استغفر اللہ، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے اس کی رحمت کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ تو اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا قیامت سے پہلے بھی یہ منظر آئے گا۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے آخری زمانے میں زمین کا دھنسنا، شکلوں کا بدلنا اور پتھروں کا برسنا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی زمین گویا دھس جائے گی، پتھر برسیں گے اور چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، لوگ مختلف شہر آباد کریں گے، ان میں سے ایک شہر ہے جسے بصرہ کہا جائے گا، تو اگر تم وہاں سے گزرو تو اس میں جاؤ، وہاں کی کھاری زمین سے اور وہاں کے مقام کلا سے اور وہاں کے باغات، بازار اور وہاں کے امیروں کے دروازوں سے بچنا، کیونکہ وہاں زمین دھنسنا، پتھر برسنا اور زلزلے ہوں گے۔ اور ایک قوم رات کو سوئے گی اور صبح اٹھے گی تو بندر اور سور بن جائے گی۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ بصرہ میں اب تک یہ نشانی کی ظہور نہیں ہوا ہے، یہ نشانی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی تک یہ نشانی ہونا باقی ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اب یہ بھی نیت کرنی ہے کہ ایسے بے ادبی والے معاملات سے شریعت کے جو احکام ہیں اس کو ڈس اوبے نہیں کرنا، اس پر عمل کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، اور قیامت کے دن جو قرآن میں آیا کہ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، رب کریم زندگی ایسی گزارنا نصیب فرمائے اور ہم سے راضی بھی ہو جائے کہ قیامت کے دن ہم سب کے چہرے چمکتے ہوں اور خوشی خوشی جنت کی طرف جانے کا ہمیں انعام مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ اس ویب سیریز کو دیکھیے بھی اور آگے شیئر بھی